जख्मों से है जिस्म सारा छलनी छलनी, दर्द बेचारा परेशान है आखिर कहां से निकले। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मगरिब के वक्त ही मेरी हाज़िरी हुई और बाद मगरिब से लेके इशा तक इस इदारे के छोटे छोटे मासूम नौनिहाल बच्चों की ज़बानी आप हजरात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अलग अलग छोटे छोटे बयानात सुने हैं। दीन के मसाइल के ताल्लुक़ से वो अपनी शीरी ज़बानी से अपने बात पेश कर रहे थे और आप हजरात समाअत फरमाई है और बाद इशा उलमा के बयानात का सिलसिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक से बढ़कर एक कीमती बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं और ज़रूरत भी है कि आज के इस दौर में, आज की इस घड़ी में बगौर दिल बातें सुनी जाएं, वरना आम तौर पर लोगों का ज़हन, लोगों का नज़रिया, लोगों की चाशनी ऐसी बदल गई है कि अगर खुदा न खास्ता नाचो रंग का माहौल हो और प्रोग्राम हो तो फिर तो वहाँ तिल धरने की जगह नहीं होगी, लोगों की मारा मारी हो जाएगी। लेकिन दीन की निस्बत पर इजलास के नाम पर, मदरसे के जलसे के नाम पर आवाज़ लगाई जाती है तो लगता है कि हमारे दिलो दिमाग पर जंग लग गया है और हमें आने में पता नहीं लगता है कि कितनी ठोकरें और कितनी रुकावटें डर आती हैं और हम जलसे गाह तक नहीं पहुंच पाते। बहरहाल जो अहबाब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपकी आमद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए और एक एक घड़ी को बाइस अजर सवाब बनाए। मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कोई ख़ास उन्वान तय नहीं किया है। मौलाना मुख्तार साहब गुज़िश्ता 10-12 सालों से मेरे राब्ते में है, मेरे दोस्ताना ताल्लुकात में है। जमीयत उलमा का एक खादिम होने के नाते और जमीयत के इस ब्लॉक के, इस इलाके के खुद मौलाना मुख्तार साहब एक ज़िम्मेदार होने के नाते माशाअल्लाह राब्ते में रहते हैं। पूर्णिया आते, मैं पूर्णिया में रहता हूँ, पूर्णिया आते जाते हैं। पिछली बार भी इन्होंने बहुत ही मुखलिसाना दावत दी, लेकिन बर वक्त मैं सफ़र पर रवाना हो गया, हाज़िरी नहीं हो सकी। लेकिन इस बार भी मैंने बिल इरादा कि नहीं, अगर कोई मेरा और कोई भी प्रोग्राम टकराएगा तो मैं उस प्रोग्राम को आगे पीछे करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अपने मुखलिस दोस्त मौलाना मुख्तार साहब के इस इदारे में दारुल उलूम कमालिया के अंदर ज़रूर हाज़िरी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर हुआ। मैं अपनी इस हाज़िरी को बाइसे सआदत समझता हूँ। सालहा साल से कान में आवाज़ पड़ती रही, सुनता रहा कि दारुल उलूम कमालिया के नाम से मदार घाट में एक मदरसा है। इस इलाके के नाम से तो मैं वाकिफ था, लेकिन कस्बा बाजार से पश्चिमी इस हलके में बहुत साल, तकरीबन 20 साल पहले एक बार किसी मौके से मोहनी टीकापुर आया था। अजीज़म रईस अगर यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे शागिर्दों में हैं, उन्हीं के घर आया था और उसके बाद अब आने का इत्तेफाक हुआ। लिहाजा इस इलाके में आना मैं अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ। और इस इदारे में, जिस इदारे की जिम्मेदारी मौलाना मुख्तार साहब के सर है, वो इंतहाई बेसर व सामानी के आलम में तमाम वसाइल से कट कर महज अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करके और आप जैसे चंद एक मुखलिसीन और मुहिब्बीन के ताउन से और अहले खैर की मदद से, इमदाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कार आमद और मुफीद तर अंदाज में ये मासूम नौनिहाल बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़ाम बनाए हैं। हॉस्टल का निज़ाम बना हुआ है, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। इन्हीं मासूम बच्चों में मालूम हुआ कि एक बच्चा वो खुशबख्त और होनहार भी है जिसकी आज और अभी दस्तारबंदी होनी है। हम सब दुआगो हों कि अल्लाह तबारक ताला उस अजीज़ के लिए मज़ीद तरक्यात के दरवाज़े खोले और उस अजीज़ के सदक़े में इस इदारे की भी तामीरी, तालीमी और इंतज़ामी जिस कदर भी तरक्यात मुमकिन है, अल्लाह तबारक ताला तमाम दरवाज़ों को खोले और भरपूर तरक्यात नसीब फरमाए। इस इलाक़े का एक मिसाली और नुमाया इदारा बनाए जाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। भाइयों, मैं जमीयत उलमा का एक खादिम होने के नाते उमूमन रस्मी उन्वानात से और मौज़ूआत से हट करके मुल्क और मिल्लत के सामने जो मसाइल हैं इस वक्त,
ہمارے سامنے، ملت اسلامیہ ہند کے سامنے، ہم مسلمانوں کے سامنے جو مسائل ہیں، ملکی طور پر، علاقائی طور پر، بین الاقوامی انٹرنیشنل طور پر جو مسائل اور حالات ہیں، انہی حالات ہمارے بزرگوں نے بھی اشارہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے کلمہ گو برادران کو، ہم اپنے سامعین حاضرین کے درمیان جب بھی حاضری ہو تو ہم حالات حاضرہ، آج کے چبھتے ہوئے مسائل کیا ہیں، ان مسائل سے آگاہ رہنا، خود بھی آگاہ رہنا اور دوسروں کو بھی آگاہ رکھنا، یہ اس وقت کی ملت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج کے اس دور میں بھی ہم غفلت میں پڑے رہے تو نہ معلوم کیا کتنے سنگین ترین قسم کے حالات اور مسائل ہمارے سامنے آن پڑیں گے۔ میں خود سمجھ رہا ہوں، جان رہا ہوں کہ میں بڑے نازک ترین دور میں اور علاقائی طور پر بھی بڑی حساس ترین جگہ پر ہوں۔ میں کھل کر کے کوئی بات نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اشارے میں، کنائے میں چند ایک باتیں پیش کر دوں، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ ان اشاروں کو بھی آپ سمجھ جائیں گے، اور پھر ان اشاروں کے نتیجے میں ان مسائل کی طرف نشاندہی کرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا فریضہ بنتا ہے، ہمارے اوپر کیا تقاضا بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ہمارے بعد بھی کئی ایک مقررین احباب ہیں، اور سردی کا موسم ہے، آپ احباب کو بھی، اور رات بھر جلسہ کرنا اور فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جانا، یہ اسلام کی کسی تعلیم کے اندر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، کسی بزرگان دین کہ کسی فرمان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ تم 3 بجے 4 بجے رات تک جلسہ کرو اور تھک ہار کے 4 بجے سو جاؤ، معلوم ہے کہ 5:30 بجے اذان ہو رہی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے، دین اور شریعت نہیں ہے، اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی کہ یہ پروگرام مختصر سے مختصر ہو، کہنے سننے کے لیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے مواقع آتے ہیں، جمعے کے بیانات میں، میلادوں کی محفلوں میں، جلسے جلوسوں میں ہم اور آپ خوب سنتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میں تو بڑی جسارت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سنتے سنتے ہم لوگ تو سب پک گئے، تنگ آ گئے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ سننے سے زیادہ عمل کی فکر کریں، عمل کی فکر کریں، اور کیوں کریں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس شعر کو سمجھ لیجئے آپ، اور ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ صرف اس شعر کا معنی مطلب سمجھ لیجئے، اور یہ طے کر کے اٹھئے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف کہنا سننا نہیں رکھیں گے، ہم اپنی زندگی میں کان کی لذت کے لیے اور زبان کی مزے، کیا کہتے ہیں، زبان کے مزے کے لیے ہم اپنا جلسہ جلوس کا پروگرام نہیں کریں گے، بلکہ جس نے بھی کہا اور سچ کہا، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، اور یہ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو عمل پر کھڑے ثابت ہو جاؤ، اپنی زندگی کے اندر اعمال اور ارکان کو داخل کر لو، تو پھر اس زندگی کی قیمت ہے، اس وقت کی قیمت ہے، اس جسم و جان کی قیمت ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، اعمال سے خالی ہیں، تو پھر ہم تو یہ زندہ لاش ہے، زندہ لاش۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب ہماری روحیں جسموں سے نکل جاتی ہیں تو پھر ہمارے اوپر دنیا کا کوئی فریضہ نہیں، آخرت کا کوئی فرض نہیں، اللہ رسول کا پھر دنیا کے اندر، آخرت کے اندر جو قوانین اللہ رسول کے نافذ ہیں، وہ لاش کے اوپر کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر ہماری زندگی عمل سے خالی ہو گئی تو پھر ہم زندہ لاش ہیں، جس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ قاعدہ قانون سے خالی انسان نہیں ہوتا، نرا حیوان ہوتا ہے، جس کی زندگی کا کوئی اصول اور نہیں دستور نہیں، جس کی زندگی میں اعمال اور اخلاق کردار نہیں۔ اس لیے بھائیوں،
جس شاعر نے بھی یہ کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بہت ہی سٹک بات کہی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جہاں کہیں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے، اس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی تکرار کی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور بار بار مکرر کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ آج کے دور کا مسلمان وہ صرف جلسہ جلوس کرتا ہے اس لیے تاکہ بہت لچھے دار گچھے دار بیان کرنے والے مقرر کو بلا لیں اور واہ واہ کرتے ہوئے ہم جلسہ جلوس کو اختتام پذیر کر لیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف یہ کمنٹ ہماری طرف سے باقی اور جاری رہے کہ فلاں صاحب نے تو بہت اچھا بیان کیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کے کیا کہتا ہے کہ آوازیں لگتی رہی، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ عمل پر نہ پہلے سے ہماری نیت تھی کہ ہم کھرے ثابت ہوں گے، اور نہ جلسے کے بعد ہماری یہ نیت ہے کہ ہم عمل پر کھرے ثابت ہوں۔ اس لیے بھائیوں، بہت ہی جسارت کے ساتھ، بڑی حقیقت کے ساتھ میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ آج کے موجودہ دور میں کہنے سننے کی زیادہ ضرورت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ کہنے سننے کا عمل تو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، مسجد کے منبر و محراب سے اور مدرسوں اور خانقاہوں سے اور دیگر میلاد کی محفلوں سے یہ کہنے سننے کا عمل ہوتا رہے گا۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم عمل کے اوپر کھڑے ثابت ہو جائیں، عمل کے اوپر کھڑے بھی ہوں اور کھڑے بھی ثابت ہو جائیں، اس لیے کہ عمل ہی کی کمی ہے، اور اس عمل کی کمی کی وجہ سے آج ہماری کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہ گئی۔ اور کیوں رہے؟ کہنے والے نے جو کہا بالکل 100% سچ کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل ہماری زندگی میں آئے گا تو ہماری قیمت دنیا کے اندر بھی لگے گی، ہماری قیمت آخرت میں بھی لگے گی، ہماری قیمت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہوگی، ہماری قیمت حدیث و قرآن کے اندر ہوگی۔ اور اگر خدا نخواستہ، 100 بار خدا نخواستہ ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ بس زندہ لاش ہیں ہم، انسان بھی نہیں، نرا حیوان ہیں ہم، اس لیے کہ بے عملی، بد عملی، اخلاق سے خالی، کردار سے خالی یہ صرف حیوان ہوتے ہیں، یہ لاشیں ہوتی ہیں جس کے اوپر دنیا کا کوئی قاعدہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ عمل سے اگر ہم خالی ہو گئے تو نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں، نہ تو ہم جنتی بن سکتے نہ جہنمی بن سکتے۔ اپنی فطرت کے اعتبار سے ہم کچھ نہیں، بس صرف اور صرف کہنے سننے کے لیے ہم نام کے مسلمان باقی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، موجودہ حالات دنیا کے حالات سے ہم اور آپ سب باخبر ہیں۔ آج کل تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل کے اندر اینڈرائیڈ موبائل ہے، اور ہر موبائل کے اندر دنیا کے سارے حالات یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں، ان تمام واسطوں سے آپ سارے حالات کو منٹوں میں اور پلکوں میں پڑھ لیجئے اور سن لیجئے، منٹوں میں اور پلکوں میں پڑھ لیجئے اور سن لیجئے اور باخبر ہو جائیے۔ میں کھل کر کے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس ماحول اور موقع کے اعتبار سے میں صرف اشارے میں بات کروں گا۔ پورے عالمی پیمانے پر ہماری کیا حالت ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خود ہمارے ہی اس ملک ہندوستان، وہ ملک ہندوستان جس کے ہم سچے وفادار رہے ہیں، جس کے ہم سچے خدمتگار رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا بھی خاص حصہ رہا ہے، اس کے باوجود آج ہم اس ملک کی سیاست کے پیش نظر آج ہم حاشیے کے اوپر کھڑے ہیں، اور کیا پروپیگنڈے نہیں ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ پارلیمنٹ میں ہمارے خلاف منشور اور ہمارے خلاف ایجنڈے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کیا کچھ نہیں، گزشتہ 2-4 سالوں سے نہیں، اور بھی تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، گزشتہ 2-4 سالوں کے اندر کیا ہمارے خلاف ایجنڈے اور منشور کیا پاس نہیں ہوئے ہیں، قرآن کے احکام کے خلاف، اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف، ہماری ملت اسلامیہ کے ایجنڈوں کے خلاف
کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم اور آپ سب کے لیے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف ابھی آج ہی اتفاق سے میرے واٹس ایپ پر ایک اخبار کا ایک تراشا آیا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک بینچ ہے، اس کے سامنے اقلیتی مسائل کے تعلق سے ایک عرضی داخل کی گئی کہ ہندوستان کے تمام مدرسوں کو، یہ اخبار کی رپورٹ میں بول رہا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں موبائل پہ کھول کے بھی دکھا سکتا ہوں، کہ ایک عرضی داخل کی گئی کہ ہندوستان کے تمام مدارس کو بند کر دیے جائیں اور ان مدرسوں کے اندر سرکار اپنے طور پر اسکول کی تعلیم کا نظام جاری کرے، اور یہ اس لیے کرے کہ مدارس بورڈ یا مدارس کا جو ایکٹ ہندوستانی اسٹیٹ گورنمنٹ کے اصول اور دستور کے اندر یا سینٹرل گورنمنٹ کے اصول اور دستور کے اندر جو مدارس ایکٹ کے تحت جو نظام جاری اور ساری ہے، جیسے ہمارے بہار میں بھی ہے، بنگال میں بھی ہے، بہت سے اسٹیٹوں میں ہے، یہ ایکٹ ہی غیر قانونی ہے، یہ عرضی داخل کر دی گئی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر مدرسوں کا وجود ختم ہو گیا تو ہمارا کیا وجود باقی رہے گا؟ ہماری مسجدوں کے اوپر جو نظریں گڑی ہوئی ہیں، اگر ان مساجد کا وجود ختم ہو گیا تو کیا ہمارا وجود باقی رہے گا؟ کیا ہم اہل ایمان، ہم کلمہ گو اپنے اسلام کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے مدارس کے ساتھ، اپنی خانقاہوں کے ساتھ ہم باقی تھے اور باقی ہیں اور باقی رہیں گے؟ یہ صرف میرا زبانی اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کا جو قانون ہے، وہ قانون ہمیں ضمانت دیتا ہے اس بات کی کہ ہم رہیں گے تو اپنے وجود کے ساتھ، ہم رہیں گے تو اپنے شعار کے ساتھ، ہم رہیں گے اپنے مدرسوں اور خانقاہوں اور مکتبوں اور مسجدوں کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہندوستان کا آئین اور قانون اور دستور ہمیں اس بات کی نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ ضمانت دیتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہندوستان کا آئین اور قانون اپنی جگہ جو کاغذ کے صفحات میں اور روشنائی سے لکھے ہوئے، قلم سے لکھے ہوئے دستور ہیں، لیکن دوسری طرف کیا کہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کے نظریات، اس کے افکار، اس کے خیالات اور ان کے حالات اور معمولات کیا ہیں، یہ ہم اور آپ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے بھائیو ہم بہت ہی دردمندانہ آپ کے سامنے گزارش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملت کے اوپر، اپنی شریعت کے اوپر، اپنی سنت کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائیں، اور صرف زبانی اعتبار سے نہیں بلکہ عملی طور پر، اپنے اخلاقی طور پر، شعور کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ ہم اپنے دین و ملت پر قائم نہیں رہیں گے تو جب ہم اپنے ہی گھر کو بنانے کی جب ہم فکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ہی گھروں کو آباد کرنے کی فکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ خانہ خالی را دیومی گرد والا حال اور معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قانون قدرت بنا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ خوب غور سے سنیے، قرآن کی آیت کا ترجمہ شاعر کی زبان سے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری سمجھداری کے لیے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا، ولیوں کا سلسلہ قائم کیا، بزرگوں کا سلسلہ قائم کیا، اور ہر دور میں لکل قوم ہاد، ہر دور میں انبیاء آئے، ہر دور میں اولیاء آئے، ہر دور میں بزرگان دین آئے، ہر دور میں مصلحین آئے، اور ان سب نے آ کر کے ہم کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ ہمیں اپنی ملت کے ساتھ، ہمیں اپنے دین کے ساتھ، ہمیں اپنے شعور کے ساتھ، ہمیں اپنے شاعر اسلام کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اپنے دین کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ اس بات کی آگاہی اور اس بات کے لیے خبردار ہمارے انبیاء، صلحاء، بزرگان دین کرتے رہے ہیں۔ اب اس کے باوجود ہم نے اگر سمجھداری سے کام نہیں لیا اور ہم نے صراط مستقیم کو نہیں اپنایا، ہم صرف سنتے رہے، ایک کان سے سنتے رہے، دوسرے کان سے نکلتے رہے، ہم عمل پیرا ہونے کی ہم نے فکر نہیں کی،
صراط مستقیم پر چلنے کی ہم نے فکر نہیں کی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اب کوئی دوسرا نبی نہیں بھیجے گا. اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر اتر کر کے ہنٹر ہمارے اوپر نہیں برسائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا, سب کچھ بتا دیا. قوم عاد, قوم ہود, قوم سمود, قوم صالح اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا, انکار کیا, ایمان و عمل سے خالی رہے, کفر و شرک پر عمل کے اوپر کھڑے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قوموں کو کسی کو زمین میں دھسا دیا, کسی کے اوپر آسمان سے آفتیں اتار دی, اور کسی کو مختلف قسم کے عذاب میں ملوث کر کے ہم لوگوں کے لیے سبق چھوڑ دیا, کہ ہم سبق دے دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اگر تم ایمان و عمل کے اوپر قائم نہیں رہو گے تو تمہارا بھی عجب نہیں حال ایسا ہی ہو جیسا کہ پہلے کی امتوں کا ہوا. وہ تو صدقے جائیے 100 بار قربان ہو ہم اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, جنہوں نے یہ دعا مانگی اپنے رب سے, اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہماری امت کے اوپر سے خسف اور نسف ان دو عذاب کو ہماری امت پر سے اٹھا لے, ان دو امتحانات سے ہماری امت کو اے اللہ بری کر دے. اے اللہ ہماری امت سے خسف اور نسف کیا ہے؟ خسف کہتے ہیں زمین میں دھسا دیے جانے کو, اور نسف کہتے ہیں چہروں کو, شکلوں کو, جسموں کو بدل جانے کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے پرانی امتوں میں, پرانی قوموں میں, پہلے زمانے کے نبیوں کی امتوں میں جب اصلاح کی ہدایت کا کام نبیوں نے پورا کیا, لیکن ان کی امتوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا, ایمان و عمل پر وہ قائم نہیں رہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر الگ الگ قسم کے عذاب بھیجے. وَخَسَفْنَا بِهُمُ الْأَرْضَ, اللہ نے کسی قوم کو زمین میں دھسا دیا, زمین پھٹی اور ساری قومیں اس کے اندر دھس گئی. اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دوسرا عذاب یہ فَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو, کن انسانوں کو؟ ہم جیسے انسانوں کو, وہ انسان جس کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, سب سے زیادہ مکرم اور مطہر مشرف بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک تعالیٰ تذلیل پر اترتا ہے, اللہ تعالیٰ توہین پر اترتا ہے, تو اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں کو حیوان بنا دیتا ہے. حیوانوں میں بھی وہ حیوان جو اس کائنات کی ذلیل ترین مخلوق کہلاتی ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً, اللہ نے انسانوں کی شکلیں بدل دی, اس کی تخلیق بدل دی, اور ان کو بندر, سور اور کتے اللہ نے بنا دیے ہیں. یہ قرآن کی شہادتیں ہیں, یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں. اس لیے بھائیو, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں ہم سب کے اوپر یہ رحم و کرم کیا کہ اللہ نے خسف اور نسف قسم کے عذاب کو ہٹا دیا ہے. اس ابتلاء و آزمائش سے اللہ نے ہم سب کو, اللہ کے نبی نے دعا مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی, اس کے نتیجے میں ہم اور آپ سب محفوظ ہیں. ورنہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہونے کے باوجود, پڑھے لکھے ہونے لوگوں کے باوجود, آج دین کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے ہم کس قدر ابتر ہو چکے ہیں, بلکہ بدتر ہو چکے ہیں کہ یہ بات بتانے کر کہنے کی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ, 100 بار خدا نہ خواستہ, خسف و نسف کا عذاب کا سلسلہ اگر باقی رہتا تو شاید اور باید ہی آج کی یہ امت زندہ اور آباد شاداب رہتی. یہ تو ہمارے نبی کا صدقہ ہے, انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اس عمومی عذاب کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا. ورنہ ہماری حالت علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. دوست باقی نہیں رہا, دوست دشمن بن گیا ہے, اپنے نہیں رہے, پرائے بن چکے ہیں, پڑوسی نہیں رہا, اجنبی بن کر کے رہ گیا ہے, اپنے خاص نہیں بلکہ عام سے بھی بدتر بن کے رہ چکے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی سلام کرنا گوارا نہیں کرتا. سگا بھائی ہے,
کیس مقدموں میں آپسی میں الجھا ہوا ہے، کس قدر سنگین ترین مسائل اور حالات سے ہم دوچار ہیں، اور کن کن عیوب اور کن کن معایب کی طرف نشاندہی کی جائے۔ خلاصہ یہ ہے بھائیو کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ہر چہار جانب سے ہماری جو حالت زار بنی ہے، بس وہ بقول شاعر کے کہ زخموں سے ہے جسم سارا چھلنی چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے آخر کہاں سے نکلے۔ سچی بات یہ ہے کہ عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہم اس قدر گراوٹ کے شکار ہو چکے ہیں، کہ اس کے نتیجے میں ہمارا سر سے لے کے پیر تک ہمارا جسم چھلنی چھلنی ہو چکا ہے، کہیں سوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے، اس قدر ابتر ہماری حالت ہے۔ اس لیے بھائیو، آج اعمالکم عمالکم، اللہ کے رسول نے 14 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر ہم عمل پر قائم نہیں رہے، ایمان اور عمل صالح پر ہم قائم نہیں ہوئے، تو پھر یہی ہمارا عمل ہمارے لیے نجات کی بجائے، رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گا، نجات کی بجائے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں حالات کا، آج ہم رونا رو رہے ہیں حکمرانوں کا، آج ہم رونا رو رہے ہیں سیاست کا، اور رونا رو رہے ہیں کہ زمانہ بہت بدل گیا۔ زمانہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ مفت میں زمانے کو بدنام کرتے ہیں، لوگ مفت میں زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو ہم اور آپ کی زندگی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سدھار لائیں، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں، اور آج کے وقت کے تقاضے کے مطابق شخصی زندگی نہیں، اپنی زندگی نہیں، ملی زندگی کے لیے، سماجی زندگی کے لیے، قومی زندگی کے لیے اور معاشرتی زندگی کے لیے ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی فکر کریں، اپنی زندگی سے باہر آئیں۔ آج کا وظیفہ صرف باقی لوگوں کے لیے یہی رہ گیا کہ بس اپنی ذات، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے کام، اپنی ڈیوٹی، بس اس کے علاوہ کوئی چولہے کے بھاڑ میں جائے، کوئی زمین پہ جائے کہ آسمان پر جائے، کچھ لینا دینا نہیں۔ یہی سب سے بڑا سماجی بگاڑ ہے، یہی نظریہ ہے جو آج سماج کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو سماجی ذمہ داری کے ساتھ باندھ دیا ہے، شخصی زندگی کے لیے نہیں، انفرادی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ ہم کلمہ گو، ہم اسلام والے، یہ ہم سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، ہم سب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سب کے لیے۔ ہاں، اس لیے کہ رب نے ہم کو سب کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی صرف شخصیت کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں۔ اپنے نفس کے لیے تو صرف ایک جانور ہی صرف چرتا ہے، جانور اپنا پیٹ پالتا ہے، جانور اپنی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام ذمہ داریوں سے پاک صاف ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سماج کی، اپنے ملک کی، اپنی ملت کی، اور اپنے مذہب اسلام کی، اپنے دین و ملت کی فکر کے ساتھ ہم زندہ رہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بعد بھی کئی ایک مقرر حضرات ہیں، ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ وہ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر اپنے روشن خیالات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، اور وقت بھی زیادہ نہ لیا جائے کہ پھر وہی کہ سارا کہا سنا، سارا کیا دھرا، جس کام کے لیے ہو اسی کام پر نتیجے کے اعتبار سے ہم فٹ نہ آویں تو سب بیکار۔ اس لیے بھائیو، بس لے دے کر کے میرا خلاصہ اتنا ہی سا ہے کہنے کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی بڑی دولت سے نوازا ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ جزو لا ینفک، چولی دامن کا ساتھ لے کر آنے والی چیز ایمان کے ساتھ ہے عمل صالح۔ عمل صالح، اس عمل کے لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کے لیے قبول فرمائے، ایمان و عمل کو بنانے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایمان و عمل ہے تو ہماری قیمت ہے، دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اگر ایمان و عمل ہمارے، آخری بات، بس یہ آخری جملہ بول کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے دل و دماغ میں اس بات کو نقش کر لے، ایمان و عمل ہماری زندگی میں ہے تو اس دنیا کے اندر بھی ہماری عزت ہے اور قیمت ہے، اور آخرت میں بھی بالیقین ہوگی۔
अल्लाह की जात से ये पूरी उम्मीद है। और अगर ईमान और अमल जैसी अजीम तरीन दौलत हमारी जिंदगी में नहीं है तो इस दुनिया में भी कसम खुदाए पाक की ना कोई कीमत होगी और आखिरत में तो तय है कि कोई कीमत होनी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए